मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। तो बयान में जो जापान में बयान हुआ 11-12 मेरे तकरीबन 13-14 बयानात हुए वहाँ पे, तो कॉमन एक एतराज़ आता रहा कि यार थके हुए मुल्क से आए हो, पसमानदा मुल्कों से, अगर इस्लाम ऐसी ही कामयाबी है, इतना ही अच्छा मज़हब है, तो तुम लोग इतना पीछे क्यों? ये सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम हमें समझाने आए, तुम जापानियों को तुम समझाओगे आके? यार है भाई, क्या करना है क्या नहीं करना, मौलाना लोग समझाएंगे। तो ये ऐसे ही गोया की मिसाल दी, जैसे अभी मैं क्या सियासतदानों के नाम लेना मुनासिब नहीं है कि हमारे कोई करप्ट सियासतदान आए और जापानियों को ईमानदारी समझाना शुरू कर दे, तो अगला कहे भाई तुम्हारे ऊपर इतने इतने केस हैं और तुम हमें समझा रहे हो कि जिसको नाड़ा बांधने की तमीज़ ना हो वो जापानियों को डिसिप्लिन सिखा के जा रहा हो। और आसान थे, क्या करें अब, अबे तबे के बगैर बात समझ में आती नहीं है। तो इंसान बहुत सादा मिसाल ना दे तो बात समझ में आती नहीं। तो लोगों के जहन में एक इश्काल है कि यार तुम खुद देखो तुम्हारी हालत क्या है, तुम लोग कोई अमेरिका का गुलाम बना हुआ है, कोई चाइना का गुलाम बना हुआ है, तुम्हारी अपनी हालत तो खराब से खराब तर हो रही है, कोई चीज तुम इजाद कर नहीं सकते। तुम दुनिया को आके समझा, तुम्हारे मुल्कों से लोग आके दुनिया को समझा रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तबलीग वाले पूरी दुनिया में फैल गए ना, निजामुद्दीन से और रायवंड से निकल के पूरी दुनिया में फैल गए। तो निजामुद्दीन इंडिया हो या बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, ये तीनों पसमानदा मुल्कों में इनका शुमार होता है, तो ये हमें सिखाएंगे। ये एक कॉमन एतराज है कि भाई अपने मुल्कों में लाओ जाके, इनको भी खराब मत कर दो, इनको भी खराब नहीं, ये भी तुम्हारे जैसे हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। छोड़ दो मौलवियों, इनको अपने हाल पे छोड़ दो, इनको तो जीने दो। ये सवाल है। ये सवाल हमारा जो एजुकेटेड तबका है, पढ़ा लिखा तबका है, उसके जहन में बहुत ज्यादा घूमता है। मुझे ख्याल हुआ कि इस एतराज का जवाब देना बहुत जरूरी है। देखो, ये नया एतराज नहीं है, ये बहुत पुराना एतराज है। तमाम पैगंबरों को पसमानदा होने का, गरीब होने का, नाकाम होने का और पढ़ा लिखा ना होने का ताना दिया गया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, जब भी कोई पैगंबर आए उन्होंने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया तो उनकी कौम ने उस दावत पे लब्बैक नहीं किया, लब्बैक नहीं कहा। वजह क्या थी? फरीहू बिमा इंदहुम मिनल इल्म, उनके पास जो नॉलेज थी, जो दुनिया की नॉलेज थी, जो मादी तरक्की की नॉलेज थी, वो उस नॉलेज पे इतरा रहे थे और कह रहे थे हमें मजीद किसी नॉलेज की जरूरत नहीं है, अपनी नॉलेज अपने पास रखो, हमें बताने की जरूरत नहीं है। सेम यही सिचुएशन आज की है। उलमा तो वही बात करेंगे ना जो पैगंबरों की बात है, उनका टॉपिक ही अलग है। तो पिछली उम्मतों में तकब्बुर पैदा हुआ कि हमारे पास नॉलेज है, वो नॉलेज मादी नॉलेज थी, मेडिकल साइंस की नॉलेज थी, वो घर बेहतरीन तरीके से बनाना जानते थे, इसकी नॉलेज थी। पिछली कौमों में क्या था कि चट्टानों को तराश के बेहतरीन महल्लात बना लिया करते थे। ये कोई आसान काम है क्या? आपने इहराम मिस्र के आज भी अजाइब देखे होंगे या सुने होंगे या यूट्यूब पे कम से कम देखे होंगे, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो तामीरात हुई हैं 4000 साल पहले, क्या ये देसी या पेंडू किस्म के लोगों का काम हो सकता है? ये तो ऐसी कौम मिस्र जो तहजीब में उरूज पर पहुंची हुई थी, उसमें जब मूसा अलैहिस्सलाम जाएंगे समझाने के लिए, जिन्होंने 10 साल बकरियां चराई हैं, तो फिरौन उनकी बात सुनेगा? भाई अगर सुनेगा तो बता दे, नहीं तो आप बोलेंगे नहीं, तो मेरे साथ रहेंगे ना, तो मुझे तो ऐसा लगा कि सुनेगा। तो मेरे साथ रहेंगे ना, तो मुझे अंदाजा होगा कि आप मेरे साथ बातचीत में शरीक हैं। तो फिरौन ने यही तो ताने दिए मूसा अलैहिस्सलाम को, अम अना खैरुम मिन हाज़ा अल्लज़ी हुवा महीन,
لوگوں میں ترقی یافتہ آدمی ہوں, میرے پاس سب کچھ ہے. ہادی الانہار تجری من تحتی, یہ نہریں میرے محلات میں بہتی ہیں, میرے پاس محلات ہیں, میرے پاس حکومت ہے. موسیٰ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین, یہ موسیٰ تو کمزور انسان ہے, غلام قوم میں پیدا ہوئے, یہ تو میرے محل میں پل بڑھ گئے. کون بہتر ہے؟ میں بہتر ہوں. تو یہ بہتر نہیں ہے, تو میری بات سنو, ان کی مت سنو. اچھا, موسٹ وانٹڈ بھی تھے موسیٰ علیہ السلام, جیسے آج کل مسلمان موسٹ وانٹڈ بھی بنے ہوئے ہیں. سارے دہشت گردی کے الزامات کس پر لگے ہوئے ہیں؟ مسلم کنٹری پہ. کمال کی بات ہے, پٹتے بھی ہیں اور الزام بھی ہم ہی پہ دھرا جاتا ہے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ پٹ رہے ہیں. تو سارے الزامات بھی اور سب کچھ. تو موسیٰ علیہ السلام پہ قتل کا کیس بھی تھا. قبطی کو آپ نے تھپڑ مارا تھا غلطی سے, یعنی لڑائی روکنے کے لیے مارا تھا, اور وہ بیچارہ مر ہی گیا. پتہ نہیں بیچارہ کہنا چاہیے نہیں چاہیے, تو وہ تو اللہ ہی جانتا ہے بیچارہ تھا یا کیا تھا, لیکن وہ مر گیا. موسیٰ علیہ السلام کو غلطی کا احساس ہوا کہ مجھ سے ایک مسٹیک ہو گئی ہے, لیکن اس کے نتیجے میں کیس بن گیا آپ کے اوپر, تو موسٹ وانٹڈ بن گئے. فرعون نے لوگوں کو بھیجا کہ جہاں موسیٰ کو پاؤ گرفتار کر کے لے آؤ, ہم ان کو قتل کر دیں گے. ایسے میں مصر سے نکل کے دوسرے کنٹری گئے ہیں اور 10 سال بکریاں چرا کے واپس آ رہے ہیں. کیس الگ سے, غربت اور یہ ساری چیزیں. تو اور اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کس کے پاس رہے ہیں؟ فرعون کے پاس, جو ایک ترقی یافتہ بادشاہ تھا, اور مصر کی تہذیب تو مشہور ہے دنیا میں. تو جب میں یہ لوگوں کے کمنٹس پڑھتا ہوں نا کہ یہ ہمیں آ کے سکھائیں گے, تو مجھے یاد آ جاتا ہے کہ یہ پرانا قصہ ہے, یہ کوئی نیا قصہ نہیں ہے. تو آپ کو پتہ ہے, اگر کنویں میں کوئی نجاست گر کے ختم ہو جائے, کوئی نجاست گر جائے, تو کنویں سے جب تک وہ نجاست نہیں نکالیں گے, آپ 100 ڈول پانی بھی نکال دیں, کنویں کا پانی پاک نہیں ہو سکتا. ایک دیہاتی گیا مولوی صاحب کے پاس کہ چوہا جو ہے گر کے مر گیا ہے, کتنے ڈول نکالنے ہیں؟ انہوں نے بتا دیا 20-30 ڈول. 20-30 ڈول نکال دیے. مولوی صاحب کے پاس آیا کہ مولوی صاحب میں نے 20-30 ڈول نکال دیے ہیں, کنواں پاک ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہو گیا ہے. کہتا ہے چوہا تو ابھی بھی اندر ہی پڑا ہوا ہے, تو اب بتاؤ پاک ہو گیا؟ تو جب تک وہ گندگی نہیں نکلے گی اس وقت تک کنواں پاک نہیں ہو سکتا. تو جب تک آپ کے ذہن میں ترقی کا اوریجنل مفہوم اور کامیابی کا اوریجنل مفہوم کیا ہے وہ نہیں بیٹھے گا, نہ آپ کو پیغمبروں کی باتیں سمجھ میں آئیں گی, نہ آپ کو پیغمبروں کی دعوت پہنچانے والے علماء کی باتیں سمجھ میں آئیں گی. اور آپ کو ایسا ہی لگے گا کہ یار اگر کوئی ڈاکٹر کی اسپیچ ہوتی, ہمیں کڈنی کے بارے میں بتاتا سڈنی میں جا کے, یا ہمیں کوئی شوگر کے بارے میں اویئر کر رہا ہوتا, یا ہمیں کوئی اور چیز بتا رہا ہوتا ہماری صحت کے حوالے سے, یا کوئی ہمیں پیسہ کمانے کا طریقہ بتا رہا ہوتا, تو کوئی ضرورت تھی مولوی صاحب ہمیں آگے کیا بتائے گا بھائی, اس سے ہماری دنیا کا کیا فائدہ؟ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی مولوی صاحب کی کیا حیثیت ہے؟ اصل میں تو قرآن و سنت کی بات اس کی حیثیت ہے. آپ کو, مجھے بھی اور آپ کو سب سے زیادہ ضرورت پیغمبروں کی تعلیمات سننے اور اس پر عمل کرنے کی ہے. باقی تمام چیزیں دوسرے نمبر پر. فرعون کے پاس, قارون کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی, سب کچھ تھا. قرآن کیا کہتا ہے؟ تباہ و برباد کیوں ہوئے؟ میسنجر آف گاڈ موسیٰ کلیم اللہ کی بات کو انہوں نے سیریس نہیں لیا. یہ عجیب بات ہے یار, اللہ کی نظر میں سب سے سیریس ٹاپک کیا ہے؟ میرا پیغام. کیوں ہے یہ؟ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیے, آپ کو یہاں بہت سے لڑکے ہوں گے جن کو ان کے والدین نے آسٹریلیا بھیجا ہوگا پڑھنے کے لیے, ہے نا؟ بہت سے ایسے لوگ ٹھیک ٹھاک پیسہ خرچ کیا ابا نے, یونیورسٹیوں میں فیس جمع کرائی کہ میرا بیٹا آسٹریلیا میں جا کے, میں تو حیران ہو رہا ہوں کراچی کے پڑھے ہوئے یہاں اتنی اچھی اچھی پوسٹوں پر ہے.
کراچی کے پڑھے ہوئے, یہ لفظ ہی سن کے عجیب سا لگتا ہے مجھے تو, کراچی میں پڑھے ہوئے, حیرت کی بات. میں جب کراچی میں کوئی طالب علم مجھ سے کہتا ہے نا کہ میں اس سے پوچھتا ہوں آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو, تو وہ کہتا ہے میں 8ویں کلاس میں پڑھتا ہوں. میں نے کہا جب کہا کرو نا تو یوں کہا کرو میں 8ویں کلاس میں نہیں پڑھتا ہوں, بس یہ تعارف صحیح ہے, یہ جھوٹ نہیں ہوگا, ورنہ جھوٹ بولنے کا گناہ ہو. آپ بتایا کرو میں کراچی یونیورسٹی میں دوسرے سال میں نہیں پڑھتا ہوں, تو میں سمجھ جاؤں گا دوسرے سال میں ہو, لیکن پڑھتا کون ہے. تو اس طرح سے اب انٹروڈکشن میں نے انٹروڈیوس کروایا ہے کراچی میں کہ جب بھی بتایا کرو تو یہ بتایا کرو کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہو وہاں پہ, جی میں انٹر میں نہیں پڑھ رہا ہوں. سمجھ میں آ جائے گا کیا کر رہے ہو آپ بیٹھے. تو ایک مدرسے میں ایک استاد تھے, وہ بیچارے جب بھی پڑھانے کے لیے آتے تو سو جاتے تھے. جب بھی پڑھانے کے لیے آتے نا ان کو پتہ نہیں نیند کا غلبہ ہوتا. تو میں نے اس کے شاگرد سے پوچھا آپ مدرسے میں کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کون سی کتاب پڑھا رہے ہیں آپ کے استاد. انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ مجھے ہدایہ جلد اول نہیں پڑھا رہے ہیں. ہدایہ جلد اول نہیں, کیونکہ آتے ہیں لیکن سو جاتے ہیں. تو آپ کے والد میں کسی نے آپ کو یہاں بھیجا پڑھنے کے لیے. اب آپ کے والد کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس چیز کی ہوگی کہ آپ یہاں پڑھائی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. سب سے زیادہ وہ فوکس اس کو کریں گے. آپ کے ابا نے آپ کو فون کر کے پوچھا بیٹا کیا کر رہے ہو آج کل, میں نے آپ کو آسٹریلیا بھیجا, ماشاءاللہ ویزا لگوایا, اتنا خرچہ ہوا, کیا کر رہے ہو. پاپا ڈیڈی میں بہت خوش ہوں, لائف کو انجوائے کر رہا ہوں الحمدللہ, میں کامیاب انسان کی حیثیت سے میں زندگی گزار رہا ہوں. پاپا خوش ہو گئے, واہ بھائی بیٹا لگ رہا ہے اس دفعہ پڑھ رہا ہے. بیٹا کیا ذرا اپنی روٹین بتاؤ. پاپا میں صبح اٹھتا ہوں, اتنا زبردست قسم کا ناشتہ ہوتا ہے یہاں پہ, اس کے بعد میں گھومتا ہوں پھرتا ہوں, چپلی کباب کے ہوٹل جاپان میں جیسے کھل گئے, امید ہے کہ آسٹریلیا میں بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کھل گئے ہوں گے. تو چپلی کباب کے ہوٹل پہ جاتا ہوں, پھر میں کامیاب زندگی گزار رہا ہوں. ایک صحت مند, بیمار نہیں ہوتا, بیمار ہوتا ہوں تو علاج کی بڑی زبردست سہولت ہے میرے لیے, اور میں بہت ہی کامیاب انسان ہوں, کوئی ٹینشن نہیں. اور ابا آپ ناکام ترین انسان ہو, مجھے پتا ہے ابھی بھی لائٹ گئی ہوئی ہوگی آپ کے, ابھی بھی آپ اندھیرے میں بات کر رہے ہوگے, آپ ناکام انسان ہو. ابا میں ایک کامیاب انسان ہوں, یہاں لائٹ نہیں جاتی, یہاں مجھے چھینکیں نہیں آتی. ابا کو ان تمام باتوں میں دلچسپی ہوگی, بولو. ابا بار بار اس میں ہوگی کہ پڑھائی کا تو ایک ابھی کوئی آیا نہیں ہے کہ پہلے سیمسٹر میں کتنے نمبر آئے, دوسرے سیمسٹر میں کتنے نمبر آئے, یونیورسٹی پابندی سے جا بھی رہا ہے کہ نہیں جا رہا. ابا کس کو فوکس کریں گے, ابا اسی کو فوکس کریں گے, بھائی میرا خرچہ ہوا ہے, میرا خرچہ ہوا ہے. ابا پھر سوال پوچھتے ہیں اچھا بیٹا یہ بتا کہ پڑھائی کیسی چل رہی ہے. ابا پڑھائی کا میں بتاؤں گا آپ کو, ٹھہر جائیں, لیکن ویسے میں بتاؤں بائک میں نے بڑی ہیوی بائک لی ہوئی ہے, اس میں روڈ پہ جاتا ہوں. آپ کو پتا ہے کراچی میں ہیوی بائکیں لو تو کھڈے زیادہ, اسپیڈ بریکر زیادہ ہیں, سڑکیں کم ہیں وہاں پہ, تو چلا ہی نہیں سکتے ہیوی بائک. میں یہاں ہیوی بائکیں چلا رہا ہوں, گھنٹہ ہو گیا آپ اس ٹاپک پہ آ ہی نہیں رہے. اب کیا کریں, مجھے واقعات بہت یاد آتے ہیں جب بھی ایسی بات ہوتی ہے نا. وہ ہمارے ایک جاننے والے کہیں رشتے کے لیے گئے نا, تو لڑکی والے ان سے پوچھ رہے آپ کرتے کیا ہیں. اب جب کرنے کی بات ہے تو وہ بات گھما رہے ہیں. لڑکی والے سب سے زیادہ دلچسپی کس چیز میں رکھتے ہیں کہ بندہ کرتا کیا ہے. تو اس پہ میرا ایک بیان بھی ہے نا کہ جم جا رہے ہیں لڑکے, ڈولے وولے بنا رہے ہیں کہ ہمیں لڑکیاں پسند کریں گی. بھائی جیب کو فوکس کرو, جیب کو, ٹھیک ہے نا, جیب بھاری کرو, بھاری. آج کل یہ ڈولے شولے سے کوئی متاثر نہیں ہوتا, جیب کو فوکس کرو. مجھے یہاں جاپان میں ایک دوست ملے, دوست کہہ لیں ایک فین ملے, انہوں نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب میں نے آپ کا بیان سنا تھا وہ پیسوں والا, تو کہتے مجھے بہت شوق تھا میری شادی بہت ہی خوبصورت لڑکی سے ہو. پٹھان تھے وہ, مجھے اپنا واقعہ سنا رہے, کہ مجھے شوق تھا, گاؤں کے تھے کہیں دیر سوات وغیرہ کے, کہہ رہے مجھے پتہ نہیں شوق تھا میری شادی ہونی چاہیے بہت خوبصورت سے, کہہ رہے پیسے تھے نہیں. کہہ رہے میں نے آپ کا بیان سنا تو میں نے کہا یار میں بہت خوبصورت لڑکی سے شادی کروں گا. تو کہتے میں نے بیان سنا کہ یہ ڈولے وولے بنانے سے کچھ نہیں ہوتا. کہہ رہے میں نے اسٹرگل کی, محنت کرتے کرتے, اچھا پہلی شادی انہوں نے اب دوسری شادیوں پہ بھی خواتین بہت ناراض ہو جاتی ہیں, لیکن وہ اب نیوز یہی ہے کہ انہوں نے کر لی تھی. کہہ رہے پہلے تو میں نے کر لی گزارے کے لیے نا, تاکہ برائی سے بچا رہوں, برائی سے بچ جاؤں, گناہوں سے بچ جاؤں, دیر نہ کروں شادی میں. تو ایک تو غریبوں والی کر لی میں نے. کہہ رہے جب غریبوں والی ہو گئی تو پھر میں نے کہا پیسے کماؤں گا, تاکہ اب جو میری ایک سوچ تھی بہت ہائی لیول کی بھی ہو.
تو اللہ کا فضل ہوا, کاروبار کرتا رہا, جاپان آ گیا. کہتے ہیں اب میری الحمدللہ وہ دوسری بھی ہو گئی, لیکن وہ گڑبڑ یہ کر رہے تھے کہ دوسری کو ٹائم زیادہ اور پہلی کو کم. تو میں نے ان کی طبیعت سے کلاس لی ہے, ان کو میں نے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں دوسری کا تذکرہ کیا ہے وہاں اللہ نے بتایا کہ عدل نہیں کر سکتے, تو پھر آپ کے لیے الاؤڈ نہیں ہے, پھر حرام ہے آپ کے لیے. میں نے کہا آپ نے پہلی والی کو وہی عزت دینی ہے, کوئی اس میں گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. لوگ کیا کرتے ہیں, میرا شادیوں والا بیان سن لیتے ہیں, جس دن عدل و انصاف اور حقوق والا بیان تھا ہوتا ہے اس دن مارکیٹ سے شارٹ ہوتا ہے. یہ میں اکثر بتاتا رہتا ہوں نا. ایک صاحب تھے, ان کا بیٹا بہت ہی نالائق, کچھ بھی نہیں کرتا تھا. میرے پاس آئے, کہنے لگے میرا بیٹا کہہ رہا ہے میں شادی کروں گا اور مفتی صاحب کے بیان دیکھیں. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے یہ تو کہا ہے کہ بچہ جو ہے جب بالغ ہو جائے تو اگر وہ باپ اس کو شادی سے روک نہیں سکتا, یہ تو میں نے کہا ہے. شادی اگر وہ کر رہا ہے تو باپ اس کو روک نہیں سکتا. لیکن میرا پورا اس ٹاپک پر ایک مستقل بیان ہے کہ وہ شادی اپنے خرچے پہ کرے گا, ابا کو خرچہ کرنے پر مجبور نہیں کر سکے. تو میں نے کہا آپ کا بیٹا اس بیان میں تو تھا جس میں نے اسے کہا تھا کہ ابا سے پرمیشن ضروری نہیں ہے, وہ والا بیان جس میں نے یہ کہا تھا کہ اپنے خرچے پہ, اس دن وہ مارکیٹ سے شارٹ ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک جگہ ایک انٹرویو لینے والا پہنچا, اس نے دیکھا ٹی وی اینکرز ہوتے ہیں نا, دیکھ رہے ہوتے ہیں نیوز, ان کو تو چاہیے ہوتا ہے کانٹینٹ, تو گورنمنٹ کے پروجیکٹ ایسے ہی ہوتے ہیں. دیکھا کہ ایک صاحب جو ہیں وہ گڑھا کھود رہے ہیں اور دوسرا مزدور اس میں مٹی ڈال کے اس گڑھے کو بند کر رہے. تو بڑا حیران ہو گیا, یار اتنی محنت سے تم گڑھا کھودتے ہو اور دوسرا اس میں مٹی ڈال کے بند کر دیتا ہے, تو یہ کیا کہانی چل رہی ہے؟ انہوں نے کہا دیکھیں 3 آدمیوں کو گورنمنٹ نے درخت لگانے کا پروجیکٹ دیا ہے, ایک کا کام ہے گڑھا کھودنا, دوسرے کا کام ہے اس میں درخت لگانا, تیسرے کا کام ہے مٹی ڈال کے بند کر دینا. تو دوسرا چھٹی پہ گیا ہوا ہے, تو ہم دونوں اپنا کام کمپلیٹ کر دیں. تو یہ ہوتا ہے جب کسی بات کو ادھورا لیا جائے اور کمپلیٹلی نہ لیا جائے. خیر میں اسی بات کی طرف آتا ہوں. اب کیا ہے جی, آپ ابا کو وہ بات تو بتا نہیں رہے جس کے لیے ابا نے آپ کو آسٹریلیا بھیجا ہے. تو آپ کے ایران توران سے اتنی لمبی تقریر سے ابا متاثر ہوں گے؟ ابا نہیں متاثر ہوں گے. ابا کہ پھر غصہ آ جائے گا ابا کو, ابے تو تجھ سے جو میں پوچھ رہا ہوں کم وقت وہ تو بتا, ایڈمیشن لیا کہ نہیں لیا, پڑھائی میں کہاں تک پہنچا ہے. کبھی بتا رہے میں صبح حلوہ پوری کھا رہا ہوں, کبھی بتا رہے میں صبح جا کے لچھے دار پراٹھے کھا رہا ہوں. لچھے دار پراٹھے پر بھی ایک چٹکلا سنا دیتا ہوں تھوڑا سا. ہم جاپان میں گئے, ابھی کی بات ہے, ہم جاپان میں گئے ہیروشیما میں نا, ہیروشیما مجھے وہاں سے ذرا دیکھنا تھا کہ یار وہ ان کی ہسٹری پڑھتا ہوں میں, کیسی کیا ہے ہیروشیما میں کیا ہوا تھا. تو وہاں اب ہمیں بھوک لگ رہی تھی, ہمیں دل چاہ رہا تھا پراٹھے کھانے کا. ایک ہوٹل میں گئے تو وہاں کوئی سری لنکا کے تھے ہوٹل کے, جو بھی مینیجر تھے یا جو بھی, تو ان کو ٹوٹی پھوٹی اردو آتی تھی. میں نے کہا پراٹھا ہے, انہوں نے پراٹھوں کی قسمیں بیان کرنا شروع کر دی. پراٹھا لچھے دار پراٹھا چاہیے, پیاز کا پراٹھا چاہیے, لہسن کا پراٹھا چاہیے, پتہ نہیں آلو کا پراٹھا. ہم نے کہا بھائی یہ تو پراٹھے کی فیکٹری جاپان میں لگی ہوئی ہے. تو بہت خوش ہوئے, ہم نے کہا لچھے دار لے آ بھائی. آدھا پونے گھنٹے کے بعد وہ آئے روٹی لے کے, اس پہ پتہ نہیں کون سا ڈالڈا آئل تھوڑا سا لگا ہوا تھا. ہم نے کہا بھائی تو قسمیں تو پراٹھے کی ایسے بیان کر رہا تھا کہ جیسے پتہ نہیں یہاں پراٹھے ایکسپورٹ ہو رہے ہیں یہاں سے. تو جب بھی لچھے دار پراٹھا آتا ہے نا دماغ میں, تو وہ یہ واقعہ ہمیں یاد آ جاتا ہے. پروگرام بڑھ گیا وہاں پہ پراٹھے کا. خیر تو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو آپ کے والد صاحب کو دلچسپی کس بات سے ہوگی؟ بھائی تجھے جس کام کے لیے بھیجا تھا تو اس کام کو فوکس کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو خوب سمجھ لو, اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے انسان آئیں گے نا ان کو ایک ہدف دے کے بھیجا ہے. ہم خود بخود دنیا میں نہیں آئے ہیں. یہ بہت غلط بات ہے کہ آٹومیٹیکلی ایک چیز ہم یہ دعویٰ کریں کہ آٹومیٹیکلی انسان بن کے وجود میں آ گیا ہے. یہ دعویٰ جب کیا جاتا ہے جب اللہ کو ڈکشنری سے نکال دو اپنی, پھر کوئی نہ کوئی لاجک پیش کرنی ہے کیسے بنے. تو بہت ساری نظریات ہیں, ان میں ایک یہ بھی لایا گیا کہ بھئی ایسے میں بھی ہو سکتا ہے بندر سے انسان بنے ہو. یہ کوئی ثابت شدہ حقیقت نہیں ہے. ثابت شدہ حقیقت یہ کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کروڑوں خربوں سال میں بھی ایک روبوٹ جو بے جان ہو, جس کے اندر زندگی نہ ہو, وہ خربوں سال میں آٹومیٹیکلی وجود میں نہیں آ سکتا. تو ایک چلتا پھرتا روبوٹ جس کی آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت, ناک میں سونگنے کی طاقت, کانوں میں سننے کی طاقت
اور دانتوں میں چبانے کی طاقت، دماغ میں سوچنے کی طاقت کھربوں سال میں بھی آٹومیٹیکلی ایسی مشین وجود میں نہیں آ سکتی ہے. ہم بنے نہیں ہیں، ہمیں کسی نے بنایا ہے. یہ بات پیغمبروں کو بتانے کے لیے، انسانوں کو بتانے کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا. کیسا نہ ہو یہ ان کو خالق نظر نہ آئے تو یہ خدا کے انکار کر دیں یہ لوگ.